उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा अ'तमिन ख़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, जिसके 2 जुज़ की तशरीह पहले गुज़र चुकी है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानी है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत के अंदर ख़यानत करे। तीसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वइज़ा तुमिना खाना, कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत के अंदर ख़यानत करे। ये मुनाफिक की निशानी है। और ईमान वाला जो होता है वो अमानत को पूरा पूरा अदा करता है। अमानत का मफ़हूम बहुत वसी है। एक तो वो मफ़हूम है जो हमारे ज़हन के अंदर मौजूद है। मसलन किसी शख्स ने अपनी कोई चीज़ या अपना कोई सामान या कुछ रुपया वग़ैरह लाकर हमारे पास रख दिया और कहा कि इसको तुम अपने पास रखो, हम जब सफ़र से वापस आएंगे तो इसको ले लेंगे। तो अब ये चीज़ उसके पास अमानत हो गई और हमारे जहन के अंदर यही मफ़हूम आता है और ये भी अमानत के अंदर दाखिल है कि अगर किसी शख्स ने किसी के पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखी है तो अमीन के ज़िम्मे उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है और उसके अंदर किसी तरह का तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते, उसके अंदर उसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में भी नहीं ला सकते। किसी तरह का इस्तेमाल करना उसके अंदर अमीन के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अमानत का एक मफ़हूम ये है। लेकिन शरीयत के अंदर अमानत का मफ़हूम बहुत आम है और ये बहुत सी चीज़ों को शामिल है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का हुक्म फरमाता है कि तुम अमानत को जिसकी है उसके वापस कर दो। यानी जब वो उसका मुतालबा करे तो उसकी अमानत में रखी हुई चीज़ उसको वापस कर दो। ये वो मफ़हूम है जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है और जो हम सब समझते हैं। लेकिन कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानत के एक और मफ़हूम को ज़िक्र फरमाया है। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़, कि हमने अमानत को पेश किया आसमान के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वल जिबाल और पहाड़ों के ऊपर, फ़अबैना अन यहमिलनहा, तो वो उसके उठाने से उन्होंने माज़्ज़त ज़ाहिर कर दी, इनकार कर दिया। व हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को, बार अमानत को उठा लिया। और इंसान दर हकीकत बहुत नावाकिफ़ शख्स है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानत पेश फरमाई। अमानत की मुख्तलिफ़ तफसीरें की गई है। यानी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान जो इंसानों के ऊपर पेश किया गया है, इंसान ने इंसान इसको उठाने के लिए तैयार हो गया। एक मफ़हूम अमानत का ये है। और इसके अलावा हमारी पूरी ज़िंदगी
یہ اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے شریعت کے اندر خودکشی حرام ہے کہ اگر ایک آدمی چاہے کہ اپنی جان لے لے تو اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ کیونکہ یہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے بلکہ یہ امین ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ یہ اس کے پاس جب امانت ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے۔ اب اگر وہ اس کے خلاف کر کے کوئی خودکشی کرتا ہے یا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں تلف کرتا ہے تو یہ ہلاکت یہ حرام کہلائے گا اور اس کی بنیاد پر اس سے مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، جسم کے اندر مختلف اعضاء رکھے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، مختلف اعضاء اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس نعمت کو کسی کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، چاہے اس کے بدلے میں اس کو کتنا ہی مال و دولت روپیے پیسے کیوں نہ دیا جائے۔ لیکن ایک آدمی اپنی آنکھ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آنکھ سے زیادہ قیمتی دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت نے آنکھ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک امانت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے۔ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، لہذا امانت ہونے کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جگہ اس کو استعمال کریں جہاں پر امانت دینے والے نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور اس چیز سے اس کو بچائے جس جگہ استعمال کرنے سے امانت دینے والا ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ آنکھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، کیا ایمان والو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، نامحرم کے اوپر نہ پڑے۔ اگر نامحرم کے اوپر پڑ رہی ہے، غلط جگہ کے اوپر یہ نگاہ پڑ رہی ہے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، وہ نگاہ کی خیانت کو بھی جانتی ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، خائن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی نگاہ کہاں پڑی ہے، غلط چیز کے اوپر پڑی ہے، نامحرم کے اوپر پڑی ہے جس پر اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر ایسی جگہ نگاہ پڑ رہی ہے تو یہ یاد رکھو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو کہ کسی شخص نے ہمیں یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ یاد رکھو وہ ذات جو باریک بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نگاہ کی خیانت کو بھی خوب جانتا ہے کہ تمہاری نگاہ کہاں پر پڑی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نگاہ ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں، تو یہ ہماری بھول ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم امین ہیں، اللہ رب العزت اس کے متعلق ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ کان ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی نعمت ہے۔ کان سے کون سی بات سن رہے ہو؟ کان سے غلط چیزیں سن رہے ہو، گانے سن رہے ہو، موسیقی سن رہے ہو، وہ چیز سن رہے ہو جو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، یا کان کے اندر وہ باتیں جا رہی ہیں جو اللہ اور رسول کو خوش کرنے والی ہیں۔ آج اس دور کے اندر آدمی کان کے اندر لگائے رہتا ہے، موبائل چالو رہتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کان کے اندر کیا سن رہا ہے، کان کے اندر اس کے بات جا رہی ہے، لیکن وہ یاد رکھے کہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے خالق اور اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارے کان کے اندر نعت کی آواز جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز جا رہی ہے، یا گانے کی آواز جا رہی ہے، موسیقی کی آواز جا رہی ہے،
ہم تو لوگوں سے کہہ دیں گے کہ ہم نعت سن رہے تھے، ہم فلاں کام کر رہے تھے، کان کے اندر لگائے ہوئے ہیں، بلوٹوتھ لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا یہ یاد رکھیں، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ زبان ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو چیز دلوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، جس کے اندر دل ہے، جو آدمی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ کون کون سی باتیں دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں جانتا، ہاں کوئی نہیں جانتا، لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے، ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپے ہوئے تمہارے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ آج دنیا کے اندر دھوکے کے اندر پڑھ کر اپنی زبان، اپنے کان، اپنے دل، اپنی آنکھ، ان چیزوں کو جیسے چاہو ویسے استعمال کر لو گے، اپنی طاقت کے زور میں، اپنے طاقت کے گمان میں اس کو غلط جگہ بھی استعمال کر سکتے ہو، خواہشات کی بنیاد پر اپنی خواہشات کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو جب حشر کے میدان میں ایسے اللہ کے حضور پیشی ہوگی جو سب کچھ جانتا ہے، اور وہاں پر ضابطے کے مطابق انسان سے پوچھا بھی جائے گا، اس وقت انسان انکار بھی کر دے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت اعضاء کو گویائی عطا فرمائیں گے۔ اس وقت انسان جب انکار کرے گا تو اللہ رب العزت اعضاء کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور جس عضو سے انسان نے گناہ کیا تھا وہاں پر وہ عضو گواہی دے گا اسی کے خلاف۔ یعنی آج ہم جس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، کل حشر کے میدان میں یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اب سوچئے جس عضو سے ہم نے کوئی گناہ کیا، یہی عضو جب ہمارے خلاف گواہی دے گا تو اس وقت ہماری شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ وہاں پر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ وہاں پر اللہ رب العزت ان السمع، کان سے، آنکھ سے، دل سے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جگہ استعمال کیا گیا تھا، غلط جگہ استعمال کیا گیا تھا یا صحیح جگہ استعمال کیا گیا تھا۔ اگر غلط جگہ استعمال کیا گیا تھا تو اس جگہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وہاں پر کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی حجت بازی کام نہیں دے گی، وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہاں پر کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ این المفر، وہاں پر کوئی جائے فرار بھی نہیں ہوگا کہ آدمی بھاگ کر کسی جگہ چلا جائے۔ اللہ سے کوئی چھپ بھی نہیں سکتا کہ چھپ کر کسی اور آڑ کے اندر چھپ جائے۔ وہاں پر سب کھلے ہوئے ہوں گے، اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، وہاں پر ان چیزوں کے متعلق ہم سے سوالات کیا جائے گا۔ لہذا تیسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کی جائے، یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ تو امانت کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ اعضاء و جوارح عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی امانت بھی ہے۔ اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، اس امانت کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو امانت کے اندر امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کو غلط جگہ استعمال کیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہوگی، اور اس کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی، قیامت کے دن باس پرس ہوگی، اور وہاں پر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جس کو عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسیں یہ امانت ہیں، یعنی جس جگہ چند آدمی بیٹھ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں، 8 آدمی 10 آدمی یا کوئی کمیٹی یا کچھ لوگ گھر کے بیٹھ کر کسی چیز کا مشورہ کر رہے ہیں، تو اب یہ مجلس یہ امانت ہے۔ اس مجلس کے اندر مشورہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو رد کد ہوگی، جو ایک دوسرا اپنے رائے کا اظہار کرے گا، وہ اس مجلس تک محدود رہے گی۔ اب اس مجلس کے باہر جا کر اس بات کو نقل کرنا کہ فلاں نے ایسے طریقے سے بات کی، فلاں نے ایسے طریقے سے بات کی، فلاں نے ایسے طریقے سے بات کی، یہ امانت کے اندر خیانت ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی۔ آج معاشرے کے اندر بہت تیزی سے یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی جب کسی جگہ شریک ہوتا ہے، کسی مشورے کے اندر شریک ہوتا ہے، تو مشورے کی پوری بات من و عن جو ہوئی تھی ہو بہو وہی چیز ابھی مجلس منتقل بھی نہیں ہوتی، ختم بھی نہیں ہوتی کہ باہر وہ چیز پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ مجلس ہوئی تھی، فلاں آدمی اس کے اندر شریک تھے، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر جو بات ہوتی ہے، صاحب مجلس کا بھی منتشر ہونے سے پہلے وہ بات مجلس کے باہر چلی جاتی ہے، حالانکہ مجلس پہ کی گئی یہ بات یہ امانت تھی۔ اس امانت کی حفاظت کرنا وہ تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی، اس کو باہر پھیلانا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے آپ سے کوئی مشورہ طلب کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ کسی کو ہمدرد سمجھ کر اس سے مشورہ لیتا ہے تاکہ وہ مجھے صحیح رائے دے، اس کے مطابق ہم عمل کریں، ایک مل کر 11 ہو جاتا ہے، آدمی کو قوت پیدا ہوتی ہے، اس کو طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے کسی سے ایک مشورہ طلب کیا، المستشار مؤتمن، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ فلاں آدمی میرے پاس آئے تھے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا مکان فروخت کر رہا ہوں اتنے میں، اب میں یہ معاملہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا اس مکان کا لینا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، گنجائش تو ہے میں لے سکتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں اتنا پیسہ لگاؤں تو میں پھنس جاؤں یا کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤں، یہ بتلائیے کیا میں وہ مکان لے سکتا ہوں، اچھا پڑے گا۔ اب جیسے اس سے مشورہ طلب کیا، اس کے ذہن کے اندر بات آ گئی، اچھا یہ تو ہمارے لیے بہت موزوں مکان ہے، ان سے کہا ہے تو غور و فکر کر کے ان کو یہ مشورہ دیا، ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیے، اگر ہاتھ ڈالیں گے تو اس کے اندر پریشان ہو جائیں گے، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیے، اور ان کو صاف جواب دے دیجیے کہ میں ابھی یہ مکان نہیں لے سکتا۔ اب اس شخص نے ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے سامنے والے کو جواب دے دیا، لیکن جب اس نے ان کو جواب دے دیا تو اب دوسرے والے نے یہ کیا کہ اس سے بات کر کے کہ میں نے سنا ہے کہ تم مکان فروخت کر رہے ہو، کہا ہاں میں نے فلاں سے کہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا، تو کہا کہ چلو میرے ہاتھ فروخت کر دو، اور اس سے رجسٹری کر کے وہ مکان لے لیا۔ اب بتلائیے جس نے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس سے مشورہ طلب کیا تھا، اب اسی نے یہ کام کر دیا کہ اس کو دھوکہ دے دیا اور خود جا کر وہ مکان لے لیا۔ ایسا معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امانت کے خلاف ہے، یہ امانت کے اندر خیانت ہے، یہ منافق کا کام ہوتا ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے یہاں کسی کا رشتہ آیا، اب اس نے کسی سے بہرحال کسی کے یہاں رشتہ آتا ہے تو آدمی تحقیق کرتا ہے، طلب کر اور اس کی تفتیش کرتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کے سلسلے میں خاندان کے بارے میں معلومات کرتا ہے۔ کسی سے مشورہ طلب کیا،
اس شخص کو اچھا سمجھا لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہے، اس نے جواب دے دیا، اب اسی شخص نے اس کے یہاں رشتہ بھیج کر اس کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دیا اور منگنی لگا لی۔ اب یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر منافق کا کام ہوگا، ایمان والے کا کام نہیں ہوگا۔ اب ایک پارٹی آئی ہوئی تھی، مال بہت سا چھاٹا، لیکن پہلی دفعہ آئی ہوئی تھی اور اس نے ریفرنس دیا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے مال لیتا ہوں۔ اب اس نے فلاں جگہ فون کیا کہ فلاں پارٹی آئی تھی، اس نے ریفرنس دیا ہے، کیا اس کو مال بھیج سکتے ہیں؟ کہا کہ اگر آپ کو بھیجنا ہے اپنے رزق پر تو بھیجیے۔ کوئی صاف جواب نہیں دیا، حالانکہ پارٹی اچھی تھی، یا اس کو ایسا جواب دیا جس سے اس کو یہ سمجھ میں آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں، حالانکہ پارٹی اچھی تھی۔ اب اس نے اس کو خیر خواہ سمجھ کر مشورہ کیا تھا، اس سے مشورہ طلب کیا تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا، منافق والا عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر کسی سے کوئی مشورہ طلب کرے تو ایک ایمان والا اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے کہ دنیا کے اندر ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے آتی ہے، لہذا اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے، خیر خواہی کی بنیاد پر اس کو جو بہتر سمجھائے وہ اس کو رائے دے، یہ اس کا امین ہے، اس کو رائے دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار کیا جائے گا، جس کو حدیث کے اندر منافق کی نشانی قرار دی گئی۔ لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر غور کریں گے تو در حقیقت یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی یہ مکان لے رہا ہے، اس نے صحیح مشورہ دے دیا اور اس کی بنیاد پر وہ شخص اس مکان میں جانے کے بعد پھلنے لگا پھولنے لگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو صاحب مشورہ کو دعا دے گا، اس کی دعا سے اس کا بھی بھلا ہوگا، ورنہ پوری زندگی وہ شخص اس کی کوفت کے اندر رہے گا، اس کی لان تان کے اندر رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو کسی کی بد دعا لگ جائے گی تو وہ آدمی تباہ بنا رہے گا، برباد بنا رہے گا معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی قرار دی۔ اس کے اندر پہلی یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔